उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लहाफ। जब मैं जाड़ों में लहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवारों पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एक दो से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ख़ुद अपने लहाफ का रुमान अंगेज़ ज़िक्र बताने नहीं जा रही हूँ। ना लहाफ में किसी किस्म का रुमान जोड़ा जा सकता है। मेरे ख़याल में कंबल कम आरामदा सही, मगर इसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती। जब लहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। ये जब का ज़िक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख़याल आता कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाकू क्यों हूँ इस उम्र में, जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थीं। मैं अपने प्राय हर लड़के से जो तुम पेजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरे जाने लगीं तो हफ्ता भर के लिए मुझे अपनी एक मुँह बोली बहन के पास छोड़ गईं। उनके पास अम्मा जानती थीं कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से भी लड़ भड़ ना सकूंगी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गईं। वही बेगम जान जिनका लहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये वो बेगम जान थी जिनके माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि वो पक्की उम्र के थे, मगर थे नहायत नेक। कभी कोई रंडी या बाजारी औरत उनके यहाँ नज़र न आई। खुद हाजी थे, बहनों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक नहायत अजीबो गरीब शौक़ था। लोगों को कबूतर पालने का जुनून होता है, भेड़ें लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफ़रत थी। इनके यहाँ तो बस तालिब इल्म आते थे, नौजवान गोरे गोरे पतले पतले कमरों के लड़के जिनका खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वो उन्हें कल साजो सामान के साथ ही घर में रख कर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक हस्ती बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उनकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है। वहाँ से जब पैदा होने की गलती कर चुकी थीं, या वहाँ से जब एक नवाब की बेगम बनकर आईं और छप्पर कट पर ज़िंदगी गुजारने लगीं, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का ज़ोर बंधा, उनके लिए मरगन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने की दरवाज़ों में से उनकी लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियाँ और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगतीं, या जब से वो मिन्नतों मुरादों से हार गईं। चले बंदे और टोटके और रातों की वजीफ़ा ख्वानी भी चत हो गई, लेकिन पत्थर में जोंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस ना हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मतवज्जा हुई, लेकिन यहाँ भी कुछ ना मिला। इश्किया नावल और जज्बाती इशार पढ़ पढ़ कर और भी पिसती चली गईं। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही आसो हसरत की पोट बन गईं। चूल्हे में डाला था ऐसा कपड़ा पहना जाता है किसी पर रोब गांटने के लिए, जब ना तो नवाब साहब को फुर्सत के शबनमी कुर्तों को छोड़कर ज़रा इधर तवज्जा करें, और ना वो उन्हें कहीं आने जाने देते।
جب سے بیگم جان بیاہ کر آئی تھی رشتہ دار آ کر مہینوں رہتے اور چلے جانے، مگر وہ بیچاری گھر میں قید رہتی۔ ان رشتہ داروں کو بھی دیکھ کر ان کا خون جلتا تھا کہ سب کے سب مزے سے مال اڑانے، عمدہ گھی نکالنے، جاڑے کا ساز و سامان بنوانے ان پر مرتے، اور وہ باوجود نئی روٹی کے لحاف کے پڑی سردی میں اکڑا کرتی۔ ہر وقت ہر کروٹ پر لحاف نئی نئی صورتیں بنا کر دیوار پر سایہ ڈالتا، مگر کوئی بھی سایہ ایسا نہ تھا جو انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہو۔ مگر کیوں جیے پھر کوئی؟ کیوں جیے؟ زندگی بیگم جان کی زندگی جو تھی، جینا نصیبوں میں، پھر بھی وہ جینے لگیں اور خوب جیں۔ زندگی نے انہیں نیچے گرتے گرتے سنبھال لیا۔ جھٹ پٹ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سوکھا جسم بھرنا شروع ہو گیا، گال چمک اٹھے اور حسن پھوٹ نکلا۔ ایک عجیب و غریب تیل سے بیگم جان کی زندگی میں جھلک آئی۔ معاف کیجیے، اس تیل کا نسخہ آپ کو بہترین سے بہترین رسالے میں بھی نہیں ملے گا۔ جب میں نے بیگم جان کو دیکھا تو وہ 40-42 کی ہوں گی اور کس شان سے مسند پر نیم دراز تھی، اور ربو ان کی پیٹھ سے لگی بیٹھی کمر دبا رہی تھی۔ ایک اود رنگ کا دوشال ان کے پیروں میں پڑا تھا اور وہ مہارانی کی طرح شاندار معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے ان کی شکل بے حد پسند تھی۔ میرا جی چاہتا تھا گھنٹوں بالکل پاس ان کی صورت دیکھا کروں، اور ان کی رنگت بالکل سفید تھی، نام کو سرخی کا ذکر نہیں، اور بال سیاہ اور تیل میں ڈوبے رہتے تھے۔ میں نے آج تک ان کی مانگ بھری نہ دیکھی تھی، کیا مجال جو ایک بال ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ان کی آنکھیں کالی تھیں اور بھاری بھاری پھولے ہوئے پپوٹے، موٹی پلکیں، سب سے زیادہ جو ان کے چہرے پر حیرت انگیز جاذب نظر چیز تھی وہ ان کے ہونٹ تھے۔ عموماً وہ سرخی سے رنگے ہوئے رہتے تھے، اوپر کے ہونٹ پر ہلکی ہلکی مونچھیں سی تھیں اور کن پٹیوں پر لمبے لمبے بال۔ کبھی کبھی ان کا چہرہ دیکھتے دیکھتے عجیب سا لگتا، کم عمر لڑکوں جیسا۔ ان کے جسم کی جلد بھی سفید اور چکنی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے کس کر ٹانکے لگا دیے ہوں۔ عموماً وہ اپنی پنڈلیاں کھجانے کے لیے کھولتی تو میں چپکے چپکے ان کی چمک دیکھا کرتی۔ ان کا قد بہت لمبا تھا اور پھر گوشت ہونے کی وجہ سے بہت لمبی چوڑی معلوم ہوتی تھیں، لیکن بہت متناسب اور ڈھلا ہوا جسم تھا، بڑے بڑے چکنے اور سفید ہاتھ اور سڈول کمر۔ تو ربو ان کی کمر کھجایا کرتی تھی، یعنی گھنٹوں ان کی پیٹھ کھجاتی۔ پیٹھ کھجوانا بھی زندگی کی ضروریات میں سے تھا، بلکہ شاید ضروریات زندگی سے زیادہ۔ ربو کو گھر کا کوئی اور کام نہ تھا، بس وہ سارے وقت ان کے چھپڑ کٹ پر چڑھی کبھی پیر، کبھی سر اور کبھی جسم کے دوسرے حصے دبایا کرتی تھی۔ کبھی تو میرا دل بول اٹھتا تھا، جب دیکھو ربو کچھ نہ کچھ دبا ہی رہی ہوتی یا مالش کر رہی ہوتی۔ کوئی دوسرا ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں اپنی کہتی ہوں، مجھے کوئی اتنا چھوئے بھی تو میرا جسم تو سڑ گل کے ختم ہو جائے۔ اور پھر روز روز کی مالش کافی نہیں تھی۔ جب روز بیگم جان نہاتی، یا اللہ، بس 2 گھنٹے پہلے سے تیل، خوشبودار تیل کی مالش شروع ہو جاتی، اور اتنی ہوتی کہ میرا دل ہی ٹوٹ جاتا۔ کمرے کے دروازے بند کر کے انگیٹھیاں سلگتی اور چلتا مالش کا دور۔ عموماً ربو ہی اندر رہتی، باقی کی نوکرانیاں باہر سے ہی ضروریات کی چیزیں دیتی جاتی۔ بات یہ تھی کہ بیگم جان کو کھجلی کا مرض تھا۔ بیچاری کو ایسی کھجلی ہوتی کہ ہزاروں تیل اور اپٹن
ملے جاتے، مگر کھجلی تھی کہ قائم کی قائم ہی رہی۔ ڈاکٹر، حکیم، کبتے کچھ بھی نہیں، جسم صاف چٹ پڑا تھا۔ ہاں، اگر کوئی جلد کی بیماری ہو تو خیر، اللہ رکھے، خون کی گرمی ہے یہ، ربو مسکرا کر کہتی اور مہین مہین نظروں سے بیگم جان کو گھورتی۔ اور یہ ربو جتنی بیگم جان گوری تھیں اتنی یہ کالی تھی۔ ہلکے ہلکے چیچک کے داغ، گھٹا ہوا ٹھوس جسم، پھرتیلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، کسی ہوئی چھوٹی سی توند، بڑے بڑے پھولے پھولے ہونٹ جو ہمیشہ نمی میں ڈوبے رہتے اور جسم میں سے عجیب گھبرانے والی بو کے شرارے نکلتے رہتے تھے، اور یہ ننھے ننھے پھولے ہوئے ہاتھ کس قدر پھرتیلے تھے، ابھی کمر پر تو وہ لیجیے پھسل کر لہو پر، وہاں سے رپٹے رانوں پر، اور دیکھتے دیکھتے ٹخنوں کی طرف۔ میں تو جب کبھی بیگم جان کے پاس بیٹھتی یہی دیکھتی کہ اب اس کے ہاتھ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ گرمی جاڑے بیگم جان حیدرآبادی جالی دار کرتے پہنتی، گہرے رنگ کے پجامے اور سفید جاگ سے کرتے، اور پنکھا بھی چلتا رہتا۔ انہیں جاڑا بہت پسند تھا۔ جاڑے میں مجھے ان کے یہاں اچھا معلوم ہوتا وہ ہلتی جلتی بہت کم تھی، قالین پر لیٹی رہتی، پیٹھ کھرچ رہی ہوتی، خشک میوے چبائے جا رہی ہوتی، اور بس۔ ربو سے دوسری ساری نوکرانیاں کھار کھاتی تھیں، چڑیل بیگم جان کے ساتھ کھاتی، ساتھ اٹھتی بیٹھتی اور ماشاءاللہ ساتھ ہی سوتی تھی۔ ربو اور بیگم جان عام جلووں اور مجموعوں کی دلچسپ گفتگو کا موضوع تھیں۔ جہاں ان دونوں کا ذکر آیا کہہ اٹھے لوگ نہ جانے کیا کیا چٹکلے غریب پر اڑاتے، مگر وہ دنیا میں کسی سے ملتی ہی نہیں تھی، وہاں تو بس وہ تھی اور ان کی کھجلی۔ اس وقت میں کافی چھوٹی تھی اور بیگم جان پر فدا بھی۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ سو جب اماں آگرے جانے لگیں تو میں بیگم جان کے ہاں آ گئی۔ میں بھی خوش، بیگم جان بھی خوش، آخر وہ اماں کی بھابھی بنی ہوئی تھیں۔ سوال یہ اٹھتا کہ میں سوؤں کہاں؟ قدرتی طور پر بیگم جان کے کمرے میں، لہٰذا میرے لیے بھی ان کے چھپر کٹ سے لگا کر چھوٹی سی پلنگڑی ڈال دی گئی۔ 10-11 بجے تک تو باتیں کرتے رہے، پھر میں سونے کے لیے اپنے پلنگ پر چلی گئی، اور جب میں سوئی تو ربو ویسے ہی بیٹھی ان کے پیٹھ کھجا رہی تھی۔ رات کو میری ایک دم آنکھ کھلی تو مجھے عجیب طرح کا ڈر لگنے لگا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا، اور اس اندھیرے میں بیگم جان کا لحاف ایسے ہل رہا تھا جیسے اس میں ہاتھی بند ہو۔ بیگم جان، میں نے ڈری ہوئی آواز نکالی۔ ہاتھی ہلنا بند ہو گیا، لحاف نیچے دب گیا۔ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ بیگم جان نے کہیں دور سے آواز دی۔ ڈر لگ رہا ہے، میں نے چوہے کی آواز سے کہا۔ بیگم جان بولی، سو جاؤ، ڈر کی کیا بات ہے، آیت الکرسی پڑھ لو۔ اچھا۔ میں نے جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھی، مگر یعلم ما بین پر ہر دفعہ اٹک گئی، حالانکہ مجھے اس وقت پوری آیت الکرسی یاد تھی۔ آپ کے پاس آ جاؤں بیگم جان؟ نہیں بیٹی، سوئی رہو، ذرا سختی سے کہا، اور پھر 2 آدمیوں کی خسر پھسر کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہائے رے، یہ دوسرا کون؟ میں اور بھی ڈر گئی۔ بیگم جان، چور وور تو نہیں؟ سو جاؤ بیٹا۔ کیسا چور؟ ربو کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے لحاف میں منہ ڈال کر سو گئی۔ صبح میرے ذہن میں رات کے خوفناک نظارے کا خیال بھی نہ رہا۔ میں ہمیشہ کی وہمی ہوں،
اور رات کو ڈرنا، اٹھ اٹھ کر بھاگنا اور بڑبڑانا تو بچپن میں زور ہی ہوتا تھا۔ سب تو کہتے تھے مجھ پر بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے خیال بھی نہ رہا۔ صبح کو لحاف بالکل معصوم نظر آنے لگا تھا، مگر دوسری رات میری آنکھ کھلی تو ربو اور بیگم جان میں کچھ جھگڑا بڑی خاموشی سے چھپڑ کٹ پر طے ہو رہا تھا، اور میری خاک سمجھ میں نہ آیا تھا کہ کیا فیصلہ ہوا۔ ربو ہچکیاں لے کر روئی اور میں تو گھبرا کر سو گئی۔ آج تو ربو اپنے بیٹے سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ بڑا جھگڑالو تھا، بہت کچھ بیگم جان نے دکان کرائی، گاؤں میں لگایا، مگر وہ کسی طرح مانتا ہی نہ تھا، لہٰذا ربو ہی اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں اس سے ملنے گئی تھی۔ بیگم جان جانے تو نہ دے رہی تھی، مگر ربو بھی مارے ممتا کے مجبور ہو گئی تھی۔ سارا دن بیگم جان پریشان رہیں، ان کا جوڑ جوڑ ٹوٹتا رہا، کسی کا چھونا انہیں نہ بھاتا۔ انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا کہ سارا دن اداس پڑی رہی۔ میں کھجا دوں بیگم جان؟ میں نے بڑے شوق سے تاش کے پتے بانٹے ہوئے کہا۔ بیگم جان مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں کھجا دوں؟ سچ کہتی ہوں۔ میں نے تاش رکھ دی۔ میں تھوڑی دیر تک کھجاتی رہی اور بیگم جان چپکی لیٹی رہیں۔ دوسرے دن ربو کو آنا تھا، مگر وہ نہ آئی۔ بیگم جان کا مزاج چڑچڑا ہوتا گیا۔ چائے پی پی کر انہوں نے سر میں درد کر لیا۔ میں پھر کھجانے لگی۔ ان کی پیٹھ چکنی میز کے تختی جیسی پیٹھ۔ میں ہولے ہولے کھجاتی رہی۔ ان کا کام کر کے کیسی خوشی ہوتی تھی۔ ذرا زور سے کھجاؤ، بند کھول دو، بیگم جان بولیں۔ ادھر ذرا شانے سے نیچے۔ ہاں، واہ بھئی واہ، ہاں۔ وہ سرور میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کر اطمینان کا اظہار کرنے لگی۔ اور ادھر، حالانکہ بیگم جان کا ہاتھ خوب جا سکتا تھا، مگر وہ مجھ سے ہی کھجوا رہی تھی اور مجھے الٹا فخر ہو رہا تھا۔ یہاں تم گدگدی کرتی ہو، واہ، وہ بولیں، اور تم باتیں بھی کر رہی ہو اور کھجا بھی رہی ہو۔ تمہیں کل بازار بھیجوں گی، کیا لوگی؟ وہی سوتی جاگتی گڑیا؟ نہیں بیگم جان، میں تو گڑیا نہیں لیتی۔ کیا بچہ ہوں اب میں؟ بچہ نہیں تو کیا بوڑھی ہو گئی ہو؟ وہ ہنسی۔ گڑیا نہیں تو ببوا لینا، کپڑے پہنانا اسے، میں دوں گی تمہیں بہت سے کپڑے۔ انہوں نے کروٹ لی۔ اچھا، میں نے جواب دیا۔ ادھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر جہاں انہیں کھجلی ہوتی وہاں میرا ہاتھ رکھ دیتی اور بے خیالی میں ببوے کے خیال میں ڈوبی مشین کی طرح کھجاتی رہی، اور وہ متواتر باتیں کرتی رہیں۔ سنو تو، تمہاری فراقیں کم ہو گئی ہیں، کل درزی کو دے دوں گی کہ نئی سی لائے۔ تمہاری اماں کپڑا دے گئی تھیں، وہ لال کپڑے کی نہیں بنواؤں گی، چماڑوں جیسا ہے۔ میں بکواس کر رہی تھی اور ہاتھ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا۔ باتوں باتوں میں معلوم بھی نہ ہوا بیگم جان چٹ لیٹی تھی۔ ارے، میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اوئے لڑکی، دیکھ کر نہیں کھجاتی؟ میری پسلیاں نوچ ڈالی ہیں، بیگم جان بولیں، اور میں ڈر گئی۔ ادھر آ، میرے پاس لیٹ جا۔ انہوں نے مجھے بازو پر سر رکھ کر لٹا لی۔ اوہ، کتنا سوکھ رہی ہو، پسلیاں نکل رہی ہیں۔ انہوں نے میری پسلیاں گننا شروع کر دیں۔ اوہ، میں کیا تمہیں کھا جاؤں گی؟ کتنا تنگ سویٹر بنا ہے، گرم بنیان بھی نہیں پہنتی تم تو۔ میں کل بلانے لگی، کتنی پسلیاں ہوتی ہیں؟ انہوں نے بات ہی بدل دی۔ ایک طرف 9 اور ایک طرف 10 میں نے اسکول میں یاد کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میری پسلیاں گننا شروع کر دیں۔ 1 2 3۔ ہاتھ ہٹائیں بیگم جان۔ میرا دل چاہا کسی طرف بھاگوں اور انہوں نے زور سے کھینچا۔ اوہ، میں مچل گئی۔
بیگم جان زور زور سے ہنسنے لگیں۔ اب بھی جب کبھی میں ان کا اس وقت کا چہرہ یاد کرتی ہوں تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کی آنکھوں کی پپوٹے اور وزنی ہو گئے، اوپر کے ہونٹ پر سیاہی گری ہوئی تھی، باوجود سردی کے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ہونٹوں اور ناک پر چمک رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ ٹھنڈے یخ تھے مگر گرم، نرم، جیسے ان پر کھال اتر گئی ہو۔ انہوں نے شال اتار دی تھی اور کارگے کے مہین کرتے میں ان کا جسم آٹے کی لوئی کی طرح چمک رہا تھا۔ بھاری جڑاؤ سونے کے بٹن گریباں کے ایک طرف جھول رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی اور کمرہ میں اندھیرا گھٹ رہا تھا۔ مجھے ایک نامعلوم ڈر سے وحشت سی ہونے لگی۔ بیگم جان کی گہری گہری آنکھیں، میں رونے لگی دل میں۔ وہ مجھے ایک مٹی کے کھلونے کی طرح بھیج رہی تھیں۔ ان کے گرم گرم جسم سے میرا دل بلانے لگا، مگر ان پر تو جیسے کوئی بھوت نہ سوار تھا، اور میرے دماغ کا یہ حال کہ نہ چیخ آ جائے اور نہ رو سکوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پست ہو کر نڈھال لیٹ گئیں۔ ان کا چہرہ پھیکا اور بد رونق ہو گیا، لمبی لمبی سانسیں لینے لگی اور وہ وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ شکر ہے کہ ربو رات کو آ گئی اور میں ڈری ہوئی جلدی سے لحاف اوڑھ کر سو گئی، مگر نیند کہاں، چپ گھنٹوں پڑی رہی۔ اماں آ نہیں رہی تھی۔ بیگم جان سے مجھے ایسا ڈر لگتا کہ میں سارا دن ماماؤں کے پاس بیٹھی رہتی، مگر ان کے کمرے میں قدم رکھتے دم نکلتا تھا اور کہتی کس سے اور کہتی کیا کہ بیگم جان سے ڈر لگتا ہے۔ توبہ، بیگم جان جو میرے اوپر جان چھڑکتی تھی۔ آج ربو اور بیگم جان میں پھر انبن ہو گئی۔ میری قسمت کی خرابی کہیے یا کچھ اور، مجھے ان دونوں کی انبن سے ڈر لگا، کیونکہ فوراً ہی بیگم جان کو خیال آیا کہ میں باہر سردی میں گھوم رہی ہوں اور مروں گی نمونیا میں۔ لڑکی کیا میرا سر منڈوائے گی جو کچھ ہو گیا تو، اور آفت آئے گی۔ انہوں نے مجھے پاس بٹھا لیا اور خود منہ ہاتھ دھونے لگی۔ چائے تپائی پر رکھی تھی۔ چائے تو بناؤ، ایک پیالی مجھے بھی دینا۔ وہ تولیے سے منہ خشک کر کے بولیں، میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں۔ وہ کپڑے بدلتی رہیں اور میں چائے پیتی رہی۔ بیگم جان نائن سے پیٹھ ملواتے وقت اگر مجھے کسی سے بلواتی تو میں گردن موڑے موڑے جاتی اور واپس بھاگ آتی۔ اب جو انہوں نے کپڑے بدلنے شروع کیے تو میرا دل الٹنے لگا۔ منہ موڑے چائے پیتی رہی۔ ہائے اماں، میرے دل نے بے بسی سے پکارا، آخر ایسا میں بھائیوں سے کیا لڑتی ہوں جو تم مجھے یہاں چھوڑ گئی۔ اماں کو ہمیشہ میرا لڑکوں سے کھیلنا پسند نہیں تھا۔ بھلا کہو لڑکے کیا شیر چیتے ہیں جو نگل جائیں گے ان کی لاڈلی کو۔ آخر لڑکے بھی کون، خود بھائی اور دو چار ان کے دوست، مگر نہیں، وہ تو عورت ذات کو 7 پردوں میں رکھنے کی قائل۔ اور یہاں بیگم جان کی وہ دہشت کہ دنیا بھر کے گنڈوں سے نہیں، بس چلتا تو اسی وقت سڑک پر بھاگ جاتی، پر وہاں رہی، مگر لاچار تھی، مجبوراً کلیجے پر پتھر رکھے بیٹھی رہی۔ کپڑے بدل کر 16 سنگھار ہوئے اور گرم گرم خوشبوؤں کے عطر نے اور بھی انگارہ کر دیا، اور وہ چلیں مجھ پر لاڑ اتارنے۔ میں نے ان کی ہر بات کے جواب میں کہا گھر جاؤں گی، اور رونے لگی، میرے پاس تو آؤ، تمہیں بازار لے چلوں، سنو تو۔ مگر میں روتی رہی۔ سارے کھلونے مٹھائیاں ایک طرف اور گھر جانے کی رٹ ایک طرف۔ وہاں بھیا ماریں گے، چڑیل، انہوں نے پیار سے تھپڑ لگایا۔ کچی انبیاں کھٹی ہوتی ہیں بیگم جان، جلی کٹی ربو نے رائے دی، اور پھر اس کے بعد بیگم جان کو دوڑا پڑ گیا۔ سونے کا وہ ہار جو تھوڑی دیر پہلے مجھے پہنا رہی تھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مہین جالی کا دوپٹہ تار تار، اور وہ مانگ
جو میں نے پہلے کبھی بگڑی نہ دیکھی تھی جھاڑ جھنکار ہو گئی۔ آہ آہ، وہ جھٹکے لے کر چلانے لگی اور میں روتی باہر۔ بڑے جتنوں سے بیگم جان کو ہوش آیا۔ جب میں سونے کے لیے کمرے میں دبے پیر جا کر جھانکی تو ربو ان کی کمر سے لگی جسم دبا رہی تھی۔ جوتی اتار دو، اس نے ان کی پسلیاں کھجاتے ہوئے کہا، اور میں بیچاری چوہیا کی طرح لحاف میں دب گئی۔ بیگم جان کا لحاف اندھیرے میں ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا۔ اللہ! آہ! میں نے مری ہوئی آواز نکالی۔ لحاف میں سے ہاتھی پھدکا اور بیٹھ گیا۔ میں یہی چپ ہو گئی۔ ہاتھی نے پھر لوٹ مچا دی اور میں روں روں کانپنے لگی۔ آج میں نے دل میں ٹھان لیا کہ ہمت کر کے سرہانے کو جلا دوں گی، اور اتنے میں چپڑ چپڑ کچھ کھانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی مزیدار چٹنی چاٹ رہا ہو۔ اب میں سمجھی یہ بیگم جان نے آج کچھ نہ کچھ کھایا تھا۔ میں نے نتنے پھلا کر سوں سوں ہوا کو سونگھا، سوائے عطر اور سندل اور حنا کی گرم گرم خوشبو کے اور کچھ محسوس نہ ہوا۔ لحاف پھر امڑنا شروع ہوا۔ میں نے بتھیرا چاہا کہ چپکی پڑی رہوں، مگر اس لحاف نے ایسی ایسی عجیب شکلیں بنانی شروع کر دیں کہ میں لرز گئی، اور معلوم ہوتا کہ گوں گوں کر کے کوئی بڑا سا مینڈک پھول رہا ہے اور اب اچھل کر میرے اوپر آیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلنگ سے دوسری طرف پیر اتارے اور ٹٹول کر بجلی کا بٹن دبایا۔ ہاتھی نے لحاف کے نیچے کلا بازی لگائی اور پچک گیا۔ کلا بازی لگانے میں لحاف کا کونا پھٹ گیا۔ اللہ! میں ڈر سے اپنے بچھونے میں Like, comment, share, press the bell icon.